हम पर एक एतराज़ ये भी होता है कि शिया देर से रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़ा इफ्तार करने का क्या वक्त बताया है। सूरह बकरा की आयत 187 में इरशाद बारी ताला है, सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, और रोज़ा मुकम्मल करो रात होने तक, यानी जब रात का अंधेरा छा जाए। ये बहुत खतरनाक अल्फाज है इसमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब दिखाया गया। आपको अक्सर ख्वाब के जरिए वही भी होती थी, नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते मेरे साथ हैं और मुझे किसी ऐसी जगह पर ले गए हैं जहां पर लोगों की चीखों पुकार की आवाज आ रही है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये दोस्तियों को अजाब हो रहा है। फिर कहते हैं कि मैं थोड़ा आगे जब गया तो एक पहाड़ी आई, उस पहाड़ी पर चलना मेरे लिए दुश्वार हो गया, तो दो फरिश्तों ने मेरी मदद की, तो मैं उस पहाड़ी को क्रॉस करने में कामयाब हो गया। फिर मैंने वहां पर कुछ लोग देखे जो उल्टे लटके हुए थे, अपने पांव के साथ, कूंचों के साथ उल्टे लटके हुए थे, और उनकी बाछें चिरी हुई थी और उसमें से मुसलसल खून बह रहा था। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लिया करते थे। इफ्तार में इतनी जल्दी करते थे कि अभी टाइम नहीं हुआ होता था और वो इफ्तारी कर लेते थे। अब ये हम पूछते हैं ये लोग कौन हैं? अहले तशय्युअ तो नहीं हो सकते, वो तो ढिले हैं, उनके पर आपने ढिले वाला छाप लगा दी, फतवा लगा दिया, जो मैंने फतवा उतार दिया उनसे। और एक सुन्नी मुनसिफ मिजाज मनहज वाले शख्स की तरफ से ये अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल सामने आए हैं, ये किसी शिया आलिम की तरफ से नहीं। उन पे जो छाप लगाई हुई थी वो तो 25-30 मिनट वाली है, वो तो 8-10 मिनट का डिले करते हैं। 3 मिनट का तो अरबियों का भी कैलेंडर एहतियात के साथ होता ही है। अच्छा, ये जो जल्दी इफ्तार कर रहे हैं शिया तो नहीं हो सकते, अहले सुन्नत में से भी हनफी नहीं हो सकते, उनके तो 3 मिनट एहतियात के साथ है। पीछे कौन भाग जाता है? हम ये पूछते हैं कि कौन लोग हैं जो रोजा जल्दी इफ्तार करने की वजह से जिनको क़यामत वाले दिन अजाब होगा। एटलीस्ट इस अजाब का शिकार वो लोग नहीं होंगे जो रोजा खोलने में डिले करते हैं 5 मिनट या 10 मिनट का। 25-30 मिनट वाला तो मामला लगा है, उसमें भी कहा है कि सुन्नत से महरूमी है, उसकी अजाब की कोई हदीस नहीं आई है। इसके ऊपर अजाब की हदीस आई है कि जो जल्दी इफ्तार करते हैं उनको उल्टा लटका के अजाब दिया गया, उनकी बाछें चिरी हुई हैं। हम ये अब उलमा से ही पूछते हैं, उलमा से पूछ के चलते हैं कि ये हमें बताएंगे लोग कौन होंगे, ये किस फिरके से होंगे। में जिस तरह के रिवाज है कि जैसे ही मगरिब की अजान मुअज्जिन देता है तो सबके हाथ जो है वो खजूर की तरफ, शरबत की तरफ और समोसों और चाट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो क्या अफ्तारी का वक्त ये मगरिब की अजान का वक्त है कि जैसे ही मुअज्जिन ने मगरिब की अजान दी अफ्तारी कर लेना चाहिए, या इसका वक्त कुरान मजीद ने रात का वक्त बयान किया है? कौन सा वक्त है? अहले सुन्नत के यहाँ सूरज के गुरूब होते ही रात शुरू हो जाती है, इसलिए जैसे ही मगरिब का वक्त दाखिल होता है तो ये कहा गया है कि आप रोजा अफ्तार कर लें। हर चीज रोशन है, दिख रही है, और हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जनाब इस टाइम पे अफ्तारी करें। हम पर एक एतराज़ ये भी होता है कि शिया देर से रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़ा इफ्तार करने का क्या वक्त बताया है। सूरह बकरा की आयत 187 में इरशाद बारी ताला है, सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, और रोज़ा मुकम्मल करो रात होने तक, यानी जब रात का अंधेरा छा जाए। ये बहुत खतरनाक अल्फाज है इसमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब दिखाया गया। आपको अक्सर ख्वाब के जरिए वही भी होती थी, नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते मेरे साथ हैं और मुझे किसी ऐसी जगह पर ले गए हैं जहां पर लोगों की चीखों पुकार की आवाज आ रही है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये दोस्तियों को अजाब हो रहा है। फिर कहते हैं कि मैं थोड़ा आगे जब गया तो एक पहाड़ी आई, उस पहाड़ी पर चलना मेरे लिए दुश्वार हो गया, तो दो फरिश्तों ने मेरी मदद की, तो मैं उस पहाड़ी को क्रॉस करने में कामयाब हो गया। फिर मैंने वहां पर कुछ लोग देखे जो उल्टे लटके हुए थे, अपने पांव के साथ, कूंचों के साथ उल्टे लटके हुए थे, और उनकी बाछें चिरी हुई थी और उसमें से मुसलसल खून बह रहा था। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लिया करते थे। इफ्तार में इतनी जल्दी करते थे कि अभी टाइम नहीं हुआ होता था और वो इफ्तारी कर लेते थे। अब ये हम पूछते हैं ये लोग कौन हैं? अहले तशय्युअ तो नहीं हो सकते, वो तो ढिले हैं, उनके पर आपने ढिले वाला छाप लगा दी, फतवा लगा दिया, जो मैंने फतवा उतार दिया उनसे। और एक सुन्नी मुनसिफ मिजाज मनहज वाले शख्स की तरफ से ये अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल सामने आए हैं, ये किसी शिया आलिम की तरफ से नहीं। उन पे जो छाप लगाई हुई थी वो तो 25-30 मिनट वाली है, वो तो 8-10 मिनट का डिले करते हैं। 3 मिनट का तो अरबियों का भी कैलेंडर एहतियात के साथ होता ही है। अच्छा, ये जो जल्दी इफ्तार कर रहे हैं शिया तो नहीं हो सकते, अहले सुन्नत में से भी हनफी नहीं हो सकते, उनके तो 3 मिनट एहतियात के साथ है। पीछे कौन भाग जाता है? हम ये पूछते हैं कि कौन लोग हैं जो रोजा जल्दी इफ्तार करने की वजह से जिनको क़यामत वाले दिन अजाब होगा। एटलीस्ट इस अजाब का शिकार वो लोग नहीं होंगे जो रोजा खोलने में डिले करते हैं 5 मिनट या 10 मिनट का। 25-30 मिनट वाला तो मामला लगा है, उसमें भी कहा है कि सुन्नत से महरूमी है, उसकी अजाब की कोई हदीस नहीं आई है। इसके ऊपर अजाब की हदीस आई है कि जो जल्दी इफ्तार करते हैं उनको उल्टा लटका के अजाब दिया गया, उनकी बाछें चिरी हुई हैं। हम ये अब उलमा से ही पूछते हैं, उलमा से पूछ के चलते हैं कि ये हमें बताएंगे लोग कौन होंगे, ये किस फिरके से होंगे। में जिस तरह के रिवाज है कि जैसे ही मगरिब की अजान मुअज्जिन देता है तो सबके हाथ जो है वो खजूर की तरफ, शरबत की तरफ और समोसों और चाट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो क्या अफ्तारी का वक्त ये मगरिब की अजान का वक्त है कि जैसे ही मुअज्जिन ने मगरिब की अजान दी अफ्तारी कर लेना चाहिए, या इसका वक्त कुरान मजीद ने रात का वक्त बयान किया है? कौन सा वक्त है? अहले सुन्नत के यहाँ सूरज के गुरूब होते ही रात शुरू हो जाती है, इसलिए जैसे ही मगरिब का वक्त दाखिल होता है तो ये कहा गया है कि आप रोजा अफ्तार कर लें। हर चीज रोशन है, दिख रही है, और हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जनाब इस टाइम पे अफ्तारी करें। सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, सूरतुल बकरा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया कि रोज़े को रात तक पूरा करो, यानी सुबह सहरी खाने के बाद
جب رات ہو جائے اور رات کے وقت جو ہے وہ روزے کو پورا کر لیا کرو۔ 2-4 دن پہلے کچھ لوگوں کی طرف سے 1-2 کلپیں جو ہے وہ انہیں واٹس اپ کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کچھ علماء ہیں جنہوں نے روزے کے حوالے سے اس آیت کا جو ہے وہ اپنی طرف سے من مانی ان کا ترجمہ کیا۔ اس میں ایک محمد علی مرزا بھی تھے اور ایک شیعوں کا عالم تھا، ایک اور بھی تھا۔ ان کے اندر انہوں نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رات بالکل اندھیرا ہو جائے، رات بالکل اندھیرا ہو جائے، اندھیری چھا جائے، اس وقت روزہ کھولو۔ یعنی یہاں پر انہوں نے اپنا مذہب ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کے ترجمے میں انہوں نے تحریف کر لی۔ قرآن کے ترجمے میں ان کی یعنی مفسر کے حوالے سے انہوں نے اس قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ انہوں نے یعنی تحریف کر کے انہوں نے اپنے طرف اس کو مائل کرنے کی کوشش کر لی۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں واحد ایک قرآن ہے کہ جیسے جس کو جی میں آتا ہے ویسے ان کا معنی مفہوم اپنی طرف چینج کر لیتا ہے، جیسے جس کو آتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کون سی آسمان اپنے نیچے جگہ دے گی اور کون سی زمین مجھے اپنے اوپر جگہ دے گی اگر قرآن کی تفسیر میں اپنی طرف سے کروں۔ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اس کا تفسیر، اس کا معنی اور مفہوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے۔ یعنی اللہ نے قرآن نازل کیا، اس کا تفسیر، اس کا معنی مفہوم بھی اللہ ہی بیان کرے گا، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن نازل فرمایا، اور اس قرآن کو تاکہ تم ان لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں۔ یعنی قرآن کی تشریح خود اللہ کے نبی کریں گے، وہی تشریح، وہی معنی اور وہی مفہوم جو ہے وہ قابل اعتماد ہے۔ باقی اگر قرآن کی تشریح آپ اپنی طرف سے کریں گے تو یہ باعث عذاب بنے گا۔ اور اس قرآن مجید کی آیت کے اندر انہوں نے تحریف کیا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب رات اندھیری ہو جائے، چھا جائے۔ حالانکہ اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے، کہیں پر بھی یہ ترجمہ نہیں ہے۔ وہاں پر یہی ترجمہ ہے کہ جب رات ہو جائے اس وقت اپنے روزے کو افطار کر لیا کرو۔ اب رات کب ہوتا ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے کہ رات اس وقت ہوتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد اور مسند احمد، ان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا۔ فرمایا کہ جب رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر سے چلا جائے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر، تو پھر روزہ کھل جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر واضح طور پر لکھا ہے، اور یہ نسائی کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ رات یہاں سے آ جائے اور دن یہاں سے جائے اور سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہوتے ہی روزہ کھل جاتا ہے۔ اور اسی طرح صرفی اور نحوی، اور اس کے اندر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ علاج جو ہے وہ غایت کے لیے آتا ہے، انتہا کے لیے آتا ہے، کہ آخری حد کے لیے آتا ہے۔ روزے کا جو آخری حد ہے وہ غروب شمس ہے۔ جب سورج جب غروب ہو جائے اس وقت روزہ کھولنے کا وقت ہے۔ یہاں پر کہیں بھی نہیں ہے کہ اگر سورج غروب ہو جائے پھر انتظار کرو اور جب رات چھا جائے، اندھیرا ہو جائے تو پھر روزہ کھولو۔ یہ نہ کسی حدیث میں ہے اور نہ ہی قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ ہے۔
یہ کہیں حدیث میں نہیں، اور یہ قرآن مجید کی کسی آیت کے اندر بھی نہیں ہے، یہ من مانی تعویل کی جاتی ہے قرآن مجید کی آیتوں کے اندر۔ ایک آیت ہمیں دکھا دیا جائے، ایک آیت دکھا دیا جائے جس کے اندر یہ ترجمہ موجود ہو کہ سورج غروب ہو جاؤ، ہونے کے بعد پھر انتظار کرو، جب رات اندھیری چھا جائے اس وقت روزہ کھولو۔ تو ایک آیت ہمیں بتا دے یا ایک حدیث ہمیں بتا دے۔ یہ محمد علی مرزا اور ان کے اکابرین آج تک ایک حدیث پیش نہیں کر سکے، قرآن مجید کی ایک آیت پیش نہیں کر سکے۔ انہوں نے ناکام کوششیں کی، ہر دور کے اندر ناکام کوششیں کی، مگر کوئی صحیح دلیل پیش نہیں کر سکے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام مسروق رحمہ اللہ، جو اما عائشہ کے شاگرد تھے، جو اما عائشہ کے وہ شاگرد تھے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کتاب الصوم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اما عائشہ سے امام مسروق نے کہا، اے امی جان، یہاں پر دو شخص ہیں جو کبھی بھی خیر سے محروم نہیں رہتے، بڑی نیکیاں کرنے والے صحابی ہیں، جب بھی کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، حریص ہوتے ہیں نیکیوں کے، مگر ان دونوں میں ایک یہ عادت ہے، ایک ان میں سے ایسا ہے کہ جیسے سورج غروب ہوتا ہے فوری روزہ کھول دیتا ہے، سورج غروب ہوتے ہی وہ فوری روزہ کھول دیتا ہے، اور دوسرا جو ان میں سے ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد اور لیٹ جا کے روزہ افطار کرتا ہے۔ تو اما عائشہ نے پوچھا کہ ان دونوں میں سے دونوں کون ہیں؟ کہا کہ جو جلدی روزہ کھولتا ہے، سورج غروب ہوتے ہی جلدی روزہ کھولتا ہے، وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، اور دوسرے جو ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کیا کرتے تھے جس طرح عبداللہ بن مسعود کر لیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورج غروب ہوتے ہی آپ روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، لیٹ نہیں کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی مذہب کا رد ہے، سب سے بڑی دلیل ہے یہ حدیث، یہ نص قاطع ہے، اور قیامت کے دیواروں تک انشاءاللہ یہ ان احادیث کا جواب نہیں دے سکتے۔ اما عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کر لیا کرتے تھے کہ سورج غروب ہوتا آپ فوری روزے کو افطار کر لیا کرتے تھے، آپ لیٹ نہیں کرتے۔ یہ تو روزے کو بالکل لیٹ کرتے، اور روزے کو لیٹ کھولنے والوں کے آپ نقصان نہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، اور یہی روایت ابن ابی شیبہ کے اندر، اور امام مالک نے اس حدیث کو روایت کیا، امام شافعی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے، ہمیشہ لوگ خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ روزہ کھولنے میں جلدی نہیں کریں گے۔ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے، یہی لوگ خیر میں ہوں گے اور یہی لوگ حق پر ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو روزہ لیٹ کھولتے ہیں وہ خیر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جو اللہ نے خیر، روزے کے اندر جو خیر رکھا ہے، جو رحمت و برکتیں اللہ نے روزے میں رکھی ہیں، اور وہ آدمی اس خیر سے محروم ہو جاتا ہے جو اپنے روزے کو لیٹ کھولتا ہے۔ ایک روایت بھی نہیں جس کے اندر یہ ذکر موجود ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے بعد آپ انتظار کرتے رہے، اور جب رات اندھیرا ہو گیا آپ نے روزہ افطار کیا ہو، کہیں پر بھی کوئی روایت نہیں۔ جتنی بھی روایتیں ہیں وہ تمام کے تمام روایت ان کے رد ہیں،
اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آخری میں آپ کو بتاتا ہوں، محمد علی مرزا نے یہ بات کہی ہے، یعنی ان کے اہل حدیث کے رد میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، معراج پہ جب گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی کو سزا دی جا رہی تھی، ان کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، جبڑے چیرے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی ٹائم سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس نے یہ مطلب لے لیا کہ اس سے مراد اہل حدیث ہے، تو ہم خود اس چیز کے مخالف ہیں کہ روزہ ٹائم سے کھولنے کے ہم بھی خلاف ہیں۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے یہ روزہ کھولنے کا ٹائم ہے، اور اس حدیث میں جو مراد ہے اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ اب سورج غروب نہیں ہوا، سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ افطار کر رہے، کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں۔ باقی احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، آپ کے سامنے حدیث میں نے پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹائم ہو جاتا فوری افطار کر لیا کرتے تھے۔ ہمارا بحث اس چیز پر ہے جب ٹائم ہو جائے تو روزہ فوری افطار کر لیا جائے، پھر اس کا انتظار نہ کیا جائے، اور روزہ افطار کرنے کا وقت یہ ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ صحیح مسلم والی حدیث جو میں نے آپ کو بتایا اس میں یہی ہے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ شیعہ تو اس حدیث میں نہیں آ سکتے کیونکہ شیعہ لیٹ روزہ کھولتے ہیں، شیعہ اگر اس حدیث میں نہیں آ سکتے تو یہ حدیث، ابھی میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ شیعوں کو تم کس زمرے میں رکھو گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مسلم ابن ابی شیبہ، نسائی اور امام حاکم نے بھی اور امام بہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک کہ لوگ سحری افطاری میں جلدی کریں گے، افطاری میں لوگ جلدی کریں گے اس وقت دین غالب رہے گا۔ پھر آگے فرمایا ان الیہود والنصارى یؤخرون، فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہے روزہ لیٹ افطار کرتے ہیں، لہٰذا تم جلدی افطار کر کے یہود و نصارہ کی مخالفتیں کر لیا کرو۔ اب بتاؤ تم ان کو کون سے زمرے میں رکھو گے؟ یہود و نصارہ والی لسٹ میں رکھو گے یا اس عذاب والی حدیث میں رکھو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے جو لوگ روزہ لیٹ افطار کرتے ہیں وہ یہود و نصارہ کے لسٹ میں شمار ہو جاتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کر لیں ان کو کن کی صفوں میں شمار کرو گے۔ جو لوگ روزہ افطار کرنے میں لیٹ کرتے ہیں یہ یقیناً یہود و نصارہ کی لسٹ میں شامل ہے۔ یہ بات میری بات نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے کہ یہود و نصارہ روزہ کھولنے میں دیر کرتے ہیں، تم دیر نہیں کیا کرو، تم جلدی روزہ کھول لیا کرو، جب ٹائم ہو جائے فوری جلدی روزہ کھول لیا کرو۔ بات ہے ٹائم کی، جب ٹائم ہو جائے تو انتظار نہیں کرنا۔ اس حدیث کے اندر جو عذاب کا ذکر تھا وہ عذاب کا ذکر ان لوگوں کے لیے تھا جو ٹائم سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے۔ ہم تو روزے کا جب ٹائم ہوتا ہے اس وقت روزہ کھولتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اہل الحدیث نہیں آتے۔ الحمدللہ اہل الحدیث تو خیر والے میں آتے ہیں کہ ہمیشہ لوگ خیر میں رہیں گے۔ الحمدللہ ہر موقع پہ ہم اہل الحدیث اول وقت میں اپنے ہر کام اول وقت میں کر رہے ہوتے ہیں، روزہ اول وقت میں افطار کر رہے ہوتے ہیں، نماز اول وقت میں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اول وقت ہی کے اندر اللہ نے رحمتیں رکھی ہیں، اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔
اول وقت کے اندر ہی خیر ہے اور بعد والے وقتوں میں کوئی خیر نہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اہل حدیث کو شامل کر دینا یہ حدیث کی معنی میں تحریف ہے، یہ تحریف معنوی ہے۔ یہ تو حدیث میں تعریف کرتا ہے، ان کے اکابرین تو قرآن کے اندر تعریف کر چکے ہیں، یہ تو قرآن کے بھی قائل نہیں ہیں، انہوں نے تو قرآن میں بھی تعریف کیا ہے، یہ تو کہتے ہیں وہ قرآن ہی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ تو حدیث میں تعریف کرنے سے کہاں ڈریں گے؟ حدیث کے اندر انہی لوگوں کا ذکر ہے جو ٹائم سے پہلے روزہ افطار کر لے، جو ٹائم کے بعد روزہ افطار کرتا ہے وہ خیر میں رہتا ہے، جو لیٹ روزہ افطار کرتا ہے وہ خیر سے محروم رہ جاتا ہے اور وہ یہود و نصارہ کے لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے، ان کے صفوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر جو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن وہ انہی میں شمار ہوگا۔ بتاؤ جو لوگ دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں وہ کن کے صفوں میں کھڑے ہوں گے، وہ کن کے ساتھ شمار ہوں گے؟ یقیناً وہ یہود و نصارہ کے صفوں میں شمار ہوں گے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔